हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल थैंक्स चैनल। टेक्निकल थैंक्स चैनल में खुशामदीद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियो से बाखबर रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हमारे निज़ाम शमसी में छठा सियारा ज़ोहल के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा ज़ोहल की तरफ भेजी गई गाड़ी तबाह होने वाली है। तो असल में ये गाड़ी किस लिए भेजी गई और इसकी हकीकत क्या है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारे खित्ते में अक्सर साथियों ने अपने वालिदैन या अजीज़ व अकारिब से ये बात बारहा सुनी होगी कि ज़ोहल हमारी बुर्ज में दाखिल हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ कोई ना कोई बदशगुनी होने वाली है। मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ज़ोहल, अतार, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीह और मुश्तरी के बाद हमारे निज़ाम शमसी का छठा सियारा है। इस सियारे के गिर्द हल्के भी है जो इसे बाज़ लोगों के लिए दिलकश और कुछ के लिए खौफनाक बनाते हैं। इंसान की फितरत में ये बात शामिल है कि जिस चीज़ से वो वाकिफ़ नहीं होता, इससे या तो खौफज़दा हो जाता है या इसको जानने की कोशिश करता है। पहले ज़माने में इंसान ने जब आसमान में इस सियारे पर गौर फ़िक्र शुरू किया तो कुछ लोगों ने पूरी इंसानियत को इस तरह बहकाना शुरू कर दिया कि हर आम इंसान इनकी बातें सुनकर खौफज़दा हो जाता। इन लोगों ने दुनिया को ज़ोहल की ऐसी तारीफ बताई कि इस सियारे के गिर्द हल्के है और बाकी किसी आसमानी चीज़ के गिर्द नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ खतरा है। पूरी दुनिया में तहम्मात और असरात पर यकीन रखने वाले लोग इनकी बातों में आ गए, लेकिन इन लोगों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो ज़ोहल के हल्कों से डरने के बजाय ये सोचने लगे कि ये हल्के बने क्यों है। बस इन चंद लोगों की यही सोच बाकियों पर गालिब आ गई और आज हम सियारा ज़ोहल और इसके बहुत से चांदों के बारे में जानते हैं। अभी तक इंसान खुद तो ज़ोहल तक नहीं पहुंच गया, मगर इसकी भेजी गई खलाई गाड़ी कसीनी पहुंच गई है। इस खलाई गाड़ी ने सैकड़ों तहकीकात किए और लाखों सालों से इस सरबस्ता राज से पर्दा उठाया। आज कसीनी को ज़मीन से खला में भेजे गए तकरीबन 20 साल बीत गए, लेकिन अगर तहकीकात के लिहाज से देखा जाए तो इन 20 सालों में कसीनी ने पिछले 100 साल की मफरूज़ों को भी सही साबित कर दिया। ये हवाई गाड़ी को 15 अक्टूबर 1997 ईस्वी को ज़मीन से खला में भेजा गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी हवाई गाड़ी ज़मीन के कशे शकल से एकदम ही बाहर नहीं निकल सकती, बल्कि इसे ज़मीन के गिर्द घूमते घूमते अपने चक्कर को वसीह करते रहना पड़ता है, यहाँ तक कि वो ज़मीनी कशे शकल से आज़ाद हो जाती है। इस हवाई गाड़ी ने भी ऐसा ही किया। ये बतदरीज अपने चक्कर को वसीह करती रही और तकरीबन 7 सालों बाद ज़ोहल के गिर्द कसीनी पहली हवाई गाड़ी बन गई। कसीनी ने ज़मीन से ज़ोहल तक की अपनी ट्राजेक्टोरी कुछ इस तरह बनाई कि ये ज़मीनी चाँद, सियारा ज़ोहरा और मुश्तरी के पास से होते हुए अपने मंजिल तक पहुंची। इससे पहले भी कुछ हवाई गाड़ियों को ज़ोहल के गिर्द भेजा गया, पर वो ज़ोहल की कशिश में चक्कर लगाने में नाकाम रही। मगर कसीनी ने 1 जुलाई 2004 को ये पहला ऑर्बिटल इंजरेशन का मरहला अबूर किया। हम में बहुत से लोग के जहन में ये सवाल भी आया होगा कि इस खलाई गाड़ी का नाम कसीनी ही क्यों रखा गया। दरअसल इस खलाई गाड़ी का नाम साइंसदान गियोवानी डोमेनिको कसीनी के नाम पर रखा गया। इसी साइंसदान ने दुनिया को इस बात से बावर कराया था कि ज़ोहल के गिर्द एक बड़ा हल्का तो है, पर इस एक हल्के में बहुत से हल्के मौजूद है। 1990 में साइंसदानों ने जब कसीनी हवाई गाड़ी को ज़ोहल के गिर्द मिशन पर भेजने का सोचा
تو ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی، اور ان کی یہ کوشش آج کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ کوشش یہ تھی کہ کسینی ہوائی گاڑی کے ساتھ ایک اور چھوٹا ہوائی لینڈر لگا دیا گیا۔ اس لینڈر کا نام بھی ایک سائنسدان کرسچین ہائیگنس کے نام پہ ہائیگنس لینڈر رکھا گیا۔ اس سائنسدان نے زحل کے سب سے بڑا چاند ٹائٹن کی دریافت کی تھی۔ اب تو آپ جان چکے ہوں گے کہ سائنسدانوں نے ہوائی گاڑی کے ساتھ یہ ہائیگنس لینڈر کیوں لگایا تھا۔ اگر اب بھی نہیں پتہ چلا تو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ لینڈر اس لیے لگایا گیا تاکہ یہ کسینی ہوائی گاڑی کے زحل کے گرد پہنچنے کے بعد اس سے علیحدہ ہو کر ٹائٹن پر جا اترے۔ 1 جولائی 2004 کو کسینی ہوائی گاڑی کے زحل کے گرد پہنچنے کے بعد 25 دسمبر 2004 کو ہائیگنس کسینی سے الگ ہوا اور 15 جنوری 2005 کو ٹائٹن کی سطح پر اترا۔ اس کے ساتھ ہی ہائیگنس تاریخ میں وہ پہلی چیز بن گئی جو بیرونی نظام شمسی میں کسی سرزمین پر اتری ہو۔ ٹائٹن کی فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کے گہرے بادلوں کو چیرتا ہوا یہ لینڈر ٹائٹن کی سطح پر اترا، اور جب تک اس میں موجود بیٹری نے ساتھ دیا تب تک یہ لینڈر زمینی اینٹینوں تک ریڈیائی لہروں کے ذریعے ٹائٹن کی لی گئی تصویریں بھیجتا رہا۔ سائنسدانوں نے یہ بات معلوم کر لی کہ ٹائٹن پر مائع حالت میں موجود تو ہے لیکن پانی نہیں، میتین ہائیڈرو کاربن کا سب سے چھوٹا ذرہ جو زمین پر گیس کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ ساؤتھ ویسٹ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سائنسدان کہتے ہیں کہ ٹائٹن پر پیٹرول کی بہت سے تہیں موجود ہے۔ اگر آپ انہیں استعمال کریں تو آپ کو تیل کی کمی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ مزید یہ کہ اس چاند پر موسم وغیرہ بھی دیکھنے گئے ہیں کیونکہ اس پر مکمل فضا موجود ہے۔ ہائیگنس کو ٹائٹن کی طرف سفر پر روانہ کرنے کے بعد کسینی ہوائی گاڑی نے اس گیس کے گولے کے گرد چکر لگاتے ہوئے مختلف نظریوں کو سچ بہت سو کو غلط بھی ثابت کیا۔ کسینی مشن کا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ زحل کے حلقوں کی اصلیت جاننا۔ کسینی ہوائی گاڑی نے ہمیں بتایا کہ دور سے نظر آنے والی حلقے اصل میں کسی بڑے چاند کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ یہ چاند زحل کی شدید کشش کی وجہ سے ٹکڑے ہو گئے۔ ان چھوٹے ٹکڑوں کو مونلیٹس یعنی چھوٹے چاند کہا گیا۔ ذرا سوچئے کہ ان چھوٹے چھوٹے چاندوں کے ملنے سے اس قدر خوبصورت حلقوں کا وجود میں آنا قدرت کا شاہکار ہے۔ دوستو، زحل نے چاندوں کی پاس سے بھی گزری اور ان کی تصویر بھی وقفے وقفے سے زمین کی طرف بھیجتی رہی۔ ٹائٹن پر تو ہائیگنس لینڈر کو بھیج دیا پر باقیوں پر نہیں، اس لیے کسینی نے ان تمام کے قریب ترین تصویر لی۔ انسیلاڈس، جو کہ زحل کا برفیلا چاندوں کی فہرست میں شامل ہے، کے پاس سے جب ہوائی گاڑی گزری تو سائنسدانوں کے مشاہدے میں ایک عجیب چیز آئی۔ جیسا کوئی باہری دنیا کا باشندہ اس چاند کے جنوبی خطے پر بیٹھا ٹارچ سے روشنی پیدا کر رہا ہو۔ یہ بات سائنسدانوں کے لیے بہت حیرت بھری تھی۔ سائنسدانوں نے دوبارہ اس ہوائی گاڑی کو اس چاند کے پاس سے گزارا اور اس بار وہ اس باشندے کی حقیقت سے آشنا ہوئے کہ اس چاند کے جنوبی خطے پر کوئی باشندہ نہیں بلکہ کھلتے پانی کے چشمے موجود ہے۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ پانی کی موجودگی محض زندگی کی علامت ہے، اس لیے یہاں شاید زندگی کی آثار موجود ہے۔ اسی دریافت کے بارے میں ایریزونا یونیورسٹی کے باب براؤن کہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں ہمیں چھوٹے حشرات ملے۔ ہم کسی دانا اور ذہین چیز کے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔
جیسے فلموں میں دکھاتا ہے کہ ایلین نے قبضہ کر دیے یہ اس طرح نہیں، بالکل وہ سائنسدان سمجھتے کہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا چیز بھی جاندار ہمیں ملے تو بڑی بات ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں زندگی ممکن ہے۔ خلائی گاڑی نے تحقیق کر کے یہ بھی بتایا کہ زحل ایسا سیارہ نہیں کہ اس پر اترا جائے، کیونکہ یہ ایک گیس کا بہت بڑا گولہ ہے۔ یوں سمجھ لے کہ اگر ہم زحل کے حجم کے برابر سمندر میں اسے پھینک دیں تو اس پہ پانی کی سطح ٹھہرے گا، یعنی یہ سیارہ پانی سے بھی ہلکا ہے۔ یہ خلائی گاڑی 2004 سے 2009 کے درمیان زحل کے گرد چکر لگاتے ہوئے اس کے مزید 7 چاند دریافت کیے۔ یہ چاند حجم میں قدرے چھوٹے تھے، اس لیے زمین سے نہیں دیکھے جا سکے۔ یہ چاند زحل کے حلقوں کے درمیانی خلا میں موجود ہے۔ کسی بھی مشن کو کام کرنے کے لیے مسلسل فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ امریکی خلائی ادارے کو 2008 میں اس مشن کی مدت کو مزید بڑھانے کی درخواست موصول ہوئی، اور تب یہ مشن مزید 27 مہینے کے لیے بڑھا دیا گیا، اور اس مشن کو تب کسینی اعتدال مشن کا نام دے دیا گیا۔ فروری 2010 میں دوبارہ اس مشن کی مدت مزید بڑھا دیا گیا اور یہ مدت ستمبر 2017 تک کر دی گئی۔ اب اس مشن کا نام بدل کر کسینی رائس مشن رکھ دیا گیا۔ مدت کے بڑھ جانے سے مزید تحقیقات کرنے کا موقع ملا، اور 2010 میں کسینی خلائی گاڑی نے زحل کے شمالی نصف کرہ میں رونما ہونے والی طوفان کی تصویر لی۔ یہ طوفان تقریباً ہر 30 سال بعد آتا ہے۔ یہ طوفان کسینی کی بھیجی گئی تصویر میں سے اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے پانی کی پینٹنگ ہو۔ خلائی گاڑی میں توانائی کا ذریعہ ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ پلوٹونیم ہے۔ اس سے پیدا ہونے والی توانائی کے ذریعے ہی کسینی زمین تک ریڈیائی سگنل بھیجتی ہے، لیکن یہ توانائی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور ختم ہو رہی ہے۔ سائنسدان چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ توانائی ختم ہو جائے اور اس خلائی گاڑی کا زمین سے رابطہ منقطع ہو جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس خلائی گاڑی کو اس سیارے کی فضا میں داخل کر کے تباہ کر دیا جائے۔ اگر یہ امر نہ کیا گیا تو یہ خلائی گاڑی توانائی نہ ہونے کی وجہ سے خلا میں ایک لوہے کا ناکارہ ٹکڑا بن جائے گا، جو کہ زحل کے گرد چکر لگاتا رہے گا، اور عین ممکن ہے کہ یہ لوہے کا ٹکڑا زحل کے کسی ایسے چاند سے ٹکرا جائے جہاں زندگی کے آثار موجود ہو، جو اس کی وجہ سے ناپید ہو جائے۔ دوستو، چونکہ کسینی خلائی گاڑی کو زحل کے فضا میں داخل کر دیا جائے، اس لیے ضروری تھا کہ کسینی کو بتدریج زحل کے پاس لایا جائے۔ اس آخری کام کو ایک مشن کا نام دیا گیا جسے گرینڈ فنالے مشن کہا گیا۔ اس مشن میں کسینی خلائی گاڑی ایک چکر کا گھیرا کم کرے گی اور اس کے لیے اسے زحل اور اس کے حلقوں میں درمیانی جگہ سے بھی گزرنا پڑے گا۔ اس گرینڈ فنالے مشن کا آغاز اپریل 2017 سے ہوا اور اختتام 15 ستمبر یعنی آج ہوگا۔ آج اس خلائی گاڑی کو زحل کی فضا میں داخل کر دیا جائے گا اور اس کی فضا میں رگڑ کر کسی شہاب صاحب کی طرح جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی کسینی مشن جو کہ 20 سال پہلے زمین سے بھیجا گیا ختم ہو گیا۔ اکثر لوگ کسینی خلائی گاڑی جس نے ہم پر اتنے دریافت کرنے کا احسان کیا کہ تباہ ہونے پر افسردہ ہے، مگر بہت سے لوگ کو دلی سکون ہے کہ وہ سیارہ اور اس کے چاندوں کے حدوحال سے آج ہم بخوبی واقف ہے۔ لیکن ابھی زحل پر تحقیق ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس مشن نے ان تحقیقات کی بنیاد رکھی ہے۔ امید ہے کہ مزید انسانی یا غیر انسانی مشن اس سیارے کے چاندوں پر بھیجے جائیں گے۔
جہاں زندگی کے آثار موجود ہے۔ زندگی کے لیے سب سے ضروری غذا اور پانی ہے جو ان چاندوں میں موجود ہے۔ تو دوستو آج یہ ویڈیو زحل کے بارے میں اگر آپ کوئی انفارمیشن دینا چاہتے تو کمنٹس میں لکھ دیجئے۔